बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सीरत का एक जो टॉपिक नेक्स्ट है, जिसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सीरत के माखिज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, हम उन माखिज़ को जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को स्लाइड में जो है वो शो हो रहे होंगे कि सीरत के जो माखिज़ हैं वो बेसिकली 10 माखिज़ हैं, जिसमें सबसे पहला जो माखिज़ है वो कुरान मजीद है, दूसरा कुतुब हदीस हैं, तीसरा कुतुब मगाज़ी और सीरा है, चौथा कुतुब तारीख़ है, पाँचवा कुतुब तफासिर है, छठा कुतुब अस्मा और रिजाल है, सातवां कुतुब शमाइल है, आठवां कुतुब दलाइल है और नौवां जो है वो कुतुब आसार और अखबार है, और जो 10वां है वो मुआसर जो शायरी है वो कहलाता है। अब हम सबसे पहला जो माखिज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं, और सबसे पहला जो हमारा माखिज़ है वो कुरान पाक है। जब हम पहले माखिज़ के हवाले से बात करते हैं, अब कुरान पाक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो भेजी हुई किताब है, और कुरान मजीद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो बुनियादी अहम माखिज़ है। इस किताब में जो है वो तकरीबन 114 जो है वो सूरतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो कुरान में जो है वो मज़कूर हैं। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़िंदगी, इसमें यतीमी, गुरबत और जवानी और उसमें कुछ माली जो फरागत थी वो, नज़ूल वही, दावत व तबलीग, हिजरत मदीना, ग़ज़वात, अखलाक व आदात, सीरत व किरदार के बारे में मुस्तनद मालूमात का जो हमारे पास सोर्स है वो यही कुरान पाक है। जैसे कि प्रोफेसर जो हैं वो सैयद नवाब अली लिखते हैं कि मगाज़ी और सीरा का सबसे पहला माखिज़ जो है वो कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ही में 23 साल के अंदर हिफ्ज़ और तहरीर दोनों ज़रियों से महफूज कर लिया गया था। चुनांचे आपकी वफ़ात के 1 साल बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूरा कुरान मजीद एक मुकम्मल नुस्खे में जो है वो कलम बंद कर लिया था, और जिसकी जो है वो तकरीबन 6 नकलें जो थी वो हज़रत उस्मान ने 25 हिजरी में बलाद इस्लामिया में जो है वो भेज दी। 50 साल तक यही कुरान था। ठीक है, और जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला इन आँखों से होता रहा जिन्होंने इस पैकर कुदसी को जो है वो इस आलम रंग बू में चलते फिरते देखा था। और इसी तरह जो है वो सैयद अबुल आला मौदूदी जो हैं वो भी यही फरमाते हैं कि अगर किताबों का वो तमाम ज़ख़ीरा जो है वो दुनिया से मिट जाए जो आइंदा इस्लाम ने साल की मेहनतों से मुहैया किया है, हदीस और सीरा का एक वर्ग भी दुनिया में ना रहे जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कुछ हाल मालूम हो सकता हो, और सिर्फ़ किताब अल्लाह कुरान ही बाकी रह जाए, तब भी हम इस किताब से इनके तमाम जितने भी बुनियादी सवालात हैं उनका जवाब जो है वो हासिल कर सकते हैं। इससे क्या ज़ाहिर हुआ कि मुसलमानों के पास जो है वो कुरान जो है वो बेहतरीन सोर्स है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो हयात तैयबा को जानने के लिए, परखने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, सीरत के हवाले से हज़रत आयशा जो हैं वो ये फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो चलता फिरता कुरान है। ठीक है, जिससे ये बात वाज़िह हो जाती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं, जिससे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास जो है वो सोर्स या ज़रिया या माखिज़ हम कह सकते हैं सीरत के हवाले से, वो कुतुब अहादीस हैं। ठीक है, कुरान मजीद के बाद जो है वो दूसरा बड़ा जो माखिज़ जो है वो माना जाता है अहादीस की कुतुब को, जिसमें रावियों की तादाद
1 लाख کے تقریباً نزدیک ہے، اور محدثین نے بے حد تلاش، محنت، کاوش اور احتیاط کے بعد جو ہے وہ کتب حدیث کو جو ہے وہ مرتب کیا، اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے لیے ایسا بے مثال ریکارڈ محفوظ کیا جس کی دنیائے تاریخ میں کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے صحاح ستہ، ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً جو ہے وہ 6 کتابوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، جامع ترمذی ہے، اور سنن ابن ماجہ ہے۔ یہ تمام جو کتب ہیں کتب حدیث، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ، یا ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ایک مسلمان پر جو ہے وہ فرض ہے، اور ان کا انکار جو ہے وہ کرنے والا جو ہے وہ منکرین حدیث کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث کا جو انکار، کیونکہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، تو ہم لوگ اس وقت تک اس میں سے استفادہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک ہم کتب حدیث سے رجوع نہ کریں، اور کتب حدیث میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہی مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے ہی مختلف جو اقوال ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں اور عمل ہوتے ہیں، ان تمام کا جو نچوڑ ہے وہ یہ صحاح ستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب سے پہلا جو اگلا سورس ہے سیرت کو سمجھنے کے لیے، سیرت کو پرکھنے کے لیے، سیرت کو جاننے کے لیے، وہ کتب مغازی و سیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اور اس میں سیرت کی وہ تمام کتب آ جاتی ہیں۔ مغازی اور سیرہ سے مراد وہ تمام کتب ہیں جو ابتدائی دور کے اہل علم لوگوں نے جو ہے وہ لکھی تھی، اور مغازی کا مطلب جو ہے وہ اگرچہ جنگیں ہیں، لیکن اصطلاحاً اس سے مراد وہ جنگیں ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ شرکت فرمائی، اور اصولاً تو مغازی کو صرف غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان میں شریک صحابہ کرام کے جو تذکرے تھے تک محدود رہنا جو ہے وہ چاہیے تھا، اور کتب حدیث کی طرح کتب سیرہ اور مغازی کی ابتدا بھی ہے، اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی ہوئی تھی، پھر بعد میں اس کو تابعین اور تبع تابعین میں بعض ایسے جو ہیں وہ جید علماء کرام جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں جنہوں نے مغازی کے جو ہیں وہ اور کتب سیرہ کے جو مجموعے تالیف کیے تھے، ٹھیک ہے، تالیف کرنا مطلب لکھے تھے، اور ان میں ابان ابن عثمان، عروہ بن زبیر، شرحبیل بن سعد، وہب بن منبع، عبداللہ بن ابی بکر، ابن شہاب زہری، باقری ابن اسحاق، ابن حشام، اور معمر بن راشد اور موسیٰ بن عقبہ وغیرہ کے جو ہیں وہ نام شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ جو تھے یہ جو سیرت نگار جو تھے، انہوں نے سٹارٹنگ میں جب سیرت کی کتب کا آغاز ہوا تو وہ زیادہ تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی غزوات تھیں ان کو جو ہے وہ نوٹ کرتے تھے، اور یہ تمام جو بھی سیرت کی کتب لکھی گئی، جو ابتدائی سیرت کی کتب تھی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو ہے وہ لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت بہت سارے جو ہیں وہ سیرت نگار سامنے آئے اور جنہوں نے سیرت کی جو ہے وہ کتب کو مرتب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو چوتھا ماخذ ہے سیرت کے حوالے سے وہ کتب تاریخ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تاریخ پر لکھے جانے والی کتب ہوتی ہیں، ہسٹری سے ریلیونٹ کتب جو ہوتی ہیں۔ اب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ کتب جو ہے وہ سیرت کی کتابیں نہیں ہوتی، لیکن ان کتب میں اسلامی حکمران جو ہوتے ہیں اور مختلف جو حکمران ہوتے ہیں ان کی شخصیتوں، اہم جو ہوتی ہیں شخصیتوں کے احوال اور آثار بیان کیے جاتے ہیں، لیکن
جب ہم تاریخ کی ان کتابوں میں کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کا مختصراً جو ہے وہ ذکر بھی کیا گیا ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ کتب جو ہیں وہ تاریخ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ضروری جو ہے وہ منبع کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہیں۔ لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف وہی کتابیں قابل ذکر ہیں جس میں اس مقدس ہستی کا بطور خاص جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت ساری جو ہیں کتب لکھی گئی، اور ان تمام کتب کا جو ہے وہ احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ جو ہے جو مشہور زیادہ تر میں سیرت کی کتب، ان کے نام یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں، جس میں تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن خثیمہ ہے، ابن جوزی ہے، تاریخ الکامل ہے، ابن اسیر ہے، تاریخ ابن خلدون ہے۔ یہ تمام جتنی بھی کتب تاریخ ہیں یہ موسٹلی طور پر جو ہیں وہ مشہور ترین جو ہیں وہ تاریخ کی کتب ہیں، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ بحث ملتی ہے۔ بعد ہمارے پاس ایک اور سورس جو ہے، ایک اور ماخذ جو ہے وہ کتب سیرت کا ایک جو ہے وہ ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، کہ جس سے ہم جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کے لیے کتب تفاسیر جو ہیں وہ ایک اہم ماخذ ہے۔ اس میں قرآن مجید کے معنی و مطالب کی وضاحت جو ہے وہ تحریر کی جاتی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حالات و دریافت کرنے کا سب سے مسند جو ذریعہ ہے وہ کلام الہی ہے۔ اور تفسیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تفسیر جو ہے اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ظاہر کرنا، کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا کے جو ہے، یا بے حجاب کرنا کے معنی میں آتا ہے، جبکہ جب ہم اس کی اصطلاحی تفسیر کے حوالے سے ذکر کریں تو ایسا علم جس کی مدد سے جو ہے وہ قرآن کریم کے مطالب اور معنی جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اس میں موجود احکام و مسائل اور اسرار و حکم سے جو ہے وہ بحث کی جاتی ہے، اور قرآن کریم کے جو ہیں اولین جو معز خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا جو ہے وہ ترجمان جو ہے وہ قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے کتب تفاسیر میں مختلف مفسرین کرام نے جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص کا ذکر ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مختلف آیات کا ذکر ملتا ہے، وہاں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ مفسرین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ سورس ہے وہ کتب اسماء الرجال کا ہے۔ اب اسماء الرجال جو ہے اس سیرت کا جو ایک اہم اور بنیادی جو ہے وہ ماخذ ہے، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں قدیم محدثین اور مصنفین نے جو ہے وہ بڑی محنت اور کاوش سے جو ہے وہ ان کتب کو جو ہے وہ مرتب کیا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ جو ہے وہ کتب ہوتی ہیں، کہ جس میں جو ہے وہ محدثین کرام اور مصنفین جو ہیں وہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں ان کتب کو جو ہے وہ لکھنے میں وقف کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی چونکہ صحابہ کرام نے روایت کی، پھر تابعین نے تحریر کیا، پھر تبع تابعین نے ان کو سن کر جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ جس طرح علامہ شبلی جو ہے نعمانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی تحقیق کیا جائے کہ جو اشخاص سلسلہ روایت میں آئے کون لوگ تھے، کیسے تھے، کیا مشاغل تھے، چال چلن کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، سمجھ کیسی تھی، سکا تھے یا غیر سکا، سطیع الذہن تھے یا دقیق بین عالم تھے یا جاہل تھے۔ سینکڑوں جو ہیں محدثین نے اپنی عمریں اسی کام کے میں جو ہے وہ صرف کی، ایک ایک شہر میں گئے،
راویوں سے ملے، ان کے متعلق ہر قسم کی جو ہے وہ معلومات میں ہم پہنچائے، جو لوگ ان کے زمانے میں موجود نہ تھے، ان کے دیکھنے والوں سے ان کے حالات زندگی جو ہے وہ دریافت کی گئی۔ یہ حالات جن کتب میں جمع کیے گئے، ان کتب کو کتب اسماء و رجال جو ہے وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بہت دقیق کام ہے اور محنت طلب کام ہے، اور اس میں ایک ایک راوی کے جو ہے وہ اس کے حالات زندگی کو دیکھنا، اور پھر اس کے کردار کو جانچنا، اس کے علم کو جانچنا، کیا وہ سکا ہے یا غیر سکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے حافظے کو دیکھنا، اور پھر ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور ان علماء کا یا ان محدثین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ ایک بیش قیمت خزانہ جو ہے وہ ہمیں دے کر گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے ان خزانے سے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان خزانوں سے مستفید ہوں۔ ہاں، ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسٹ جو ماخذ ہے، وہ ماخذ جو ہے وہ کتب شمائل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کتب میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، عادات، خصائص، فضائل، معمولات زندگی کا جو ہے وہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور یوں تو کتب شمائل جو ہے وہ کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ مختلف جو ہے کتب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اسپیسیفک سیپریٹ کتب بھی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں، جن کو جو ہے جیسے کہ کتاب الشفا ہے، شمائل ترمذی ہے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل حلیہ مبارک جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیسے تھے، بال مبارک کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ رنگ مبارک کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ آنکھیں کیسی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد کاٹ کیسا تھا۔ یہ تمام جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک سے ریلیونٹ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات اور خصائص کے حوالے سے، یہ تمام جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں کتب شمائل میں جو ہے وہ ان کا تذکرہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو سورس ہے وہ کتب دلائل ہیں، اور سیرت رسول کا ایک اور اہم ترین جو ماخذ ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس میں کتب دلائل نبوت کو کہا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی کارناموں کا جو ہے وہ ذکر اس میں جو ہے وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسی جو ہے وہ کتب ہوتی ہیں جن کو جو ہے وہ مختلف ان کے نام ہیں، جیسے کہ دلائل النبوہ جو ہے وہ ابن قتیبہ کی ہے، دلائل النبوہ ابو اسحاق حربی کی ہے، دلائل النبوہ جو ہے امام ابو بکر بہقی کی ہے، خصائص الکبریٰ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ کتب کے میں آپ کو لوگوں کو نام جو ہیں وہ بتا رہی ہوں، ویسے تو یہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور باقی جتنی بھی ڈیٹیلز ہے اس کے حوالے سے وہ میں نے ہمارے پاس جو نیکسٹ سورس ہے اس حوالے سے تو وہ کتب آثار و اخبار ہے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو ہے وہ بنیادی ماخذ ہے، اور اس میں وہ کتب شامل ہیں جو کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حالات کے بارے میں لکھی گئی تھی، اور ان کتابوں میں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور مقامات مقدسہ کے نام و نشان ہیں، جن کا ذکر حضور یا جن کا جو تعلق ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا ہو۔ اس موضوع پر سب سے قدیم جو کتاب ہے وہ علامہ ازرقی کی ہے، اخبار مکہ کے نام سے، جسے جو ہے وہ مستند جو ہے وہ ماخذ کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس جو لاسٹ سورس ہے
وہ معاصرانہ شاعری ہے، ٹھیک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ عربی شاعری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شعراء میں ابو طالب، عاشقہ بن جو ہے وہ ظہیر، حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک کے نام جو ہیں وہ زیادہ اہم ہیں۔ ہم لوگ موسٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ حسان بن ثابت کو جو ہے وہ موسٹلی زیادہ جانتے ہیں یا سنا ہوا نام، لیکن صرف وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے شاعری نعت گو شاعر نہیں تھے، بلکہ باقی کچھ اور صحابہ اکرام جن کے ابھی میں نے نام آپ کو بتائے ہیں ان کا شمار بھی ان شعراء میں ہوتا تھا جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ شاعری کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حیات کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ ایک شاعرانہ رنگ میں ڈھال دیتے تھے، جس سے جو ہے وہ پڑھنے والوں کے لیے یا سننے والوں کے لیے جو ہے وہ عشق رسول جو ہے وہ مزید پیدا ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اجاگر ہوتے تھے اس میں۔